बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीफ फारूक है और आप देख रहे हैं मुनीफ फारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करने का शुक्रिया। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पता चले जब भी कोई नई वीडियो आती है। मैं आप सबका मशकूर हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म का साथ दे रहे हैं। अच्छा जी, चूरन जो बेचा जाता है, जिसके बारे में मैं हमेशा आपको बताता हूँ, अब तो इतना घिसपिट गया है कि बस उसके बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं पाकिस्तान में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। एक तो ये कि इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, आ, अगले 24 घंटे पीटीआई के लिए क्यों है, मैं कुछ बड़ा होने वाला है, क्या होने वाला है, ये क्या है, ये पूरा जो एक ढकोसला है या सारा कुछ फ्रॉड है, ये क्या है, ज़रा ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। इसके अलावा कल जहन में रखिएगा, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है वो गए थे कराची, और नेवल बेस के ऊपर गए, अफसरान से मुलाकात की, आर्मी चीफ भी साथ थे, एयर चीफ भी साथ थे, और बेसिकली ये उस पूरी एक्सरसाइज का हिस्सा है जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने चुनी। और जो अच्छी बात है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब पहले पसरूर गए कैंट में, वहाँ फ़ौज के जवानों के साथ थे और वहाँ उनके साथ एयर चीफ मौजूद थे। उसके बाद फिर वो कामरा एयर बेस गए जहाँ पर एयर चीफ, आर्मी चीफ मौजूद थे और नेवल चीफ मौजूद थे। फिर वो कराची गए जहाँ पर एयर चीफ, नेवल चीफ और आर्मी चीफ मौजूद थे, और ये पूरी उस एक्सरसाइज का हिस्सा है जो अपनाई गई है वज़ीर आज़म की तरफ से। बेसिकली इसके पीछे फ़िलासफ़ी क्या थी कि ये सब कुछ क्यों हुआ, ज़रा ये भी मैं आपको बताता हूँ। और भारत का एक और बड़ा फ्रॉड जो सामने आ रहा है, वो बेसिकली अब एम्बैरस करना चाहते हैं अमेरिकी सदर को, कि ये वक्त आ गया है कि एक ज़माने में नरेंद्र मोदी उनकी कैंपेनिंग करते थे कि अगली बार भी ट्रंप, तो अब हालत ये आ गई है कि वो इंटरनेशनली भारत उन्हें, अमेरिकन प्रेसिडेंट को एम्बैरस करना चाहता है। और ये कैसे कर रहा है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन भारत का क्योंकि इतनी ज़्यादा पिटाई हुई है लिहाजा काम ख़राब हो गए हैं। जो इस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चाइना गए हैं, दुनिया ये कह रही है कि वो क्यों गए हैं, और चीन की पाकिस्तान के साथ होने का नतीजा मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर में देख लिया है। ये अब जो एनालिस्ट है, भारतीय दिफाई एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं, परवीन साहनी ने ये कहा है। जरा इस पर बात कर लेते हैं। भारतीय ट्रैवल एजेंट्स के ऊपर अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं ये मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये एक अहम चीज़ है। हमज़ा अली अब्बासी साहब ने एक पॉडकास्ट किया है जियो न्यूज़ के साथ, और हमज़ा अली अब्बासी मुल्क के एक नामवर एक्टर हैं, मॉडल हैं, और बड़ा अच्छा काम वो करते हैं। तहरीक इंसाफ के साथ या इमरान खान साहब के साथ मुंसलिक रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियसली हिज पर्सनल डिसीजन। वो एक ज़माने में रहे हैं और अभी पता नहीं है नहीं है, किस हद तक है, लेकिन जो भी सूरत हाल है वो ज़रा क्या फरमा रहे हैं उन्होंने। कल मैं उनकी बात सुन रहा था, मेड ए लॉट ऑफ सेंस, लेकिन क्या थी ज़रा मैं उसके ऊपर बात कर लूँ। अगर मैं इसी से बात करूँ कि हमज़ा वाली साहब के बारे में, क्या वो पीटीआई के साथ हैं या नहीं है। उन्होंने रिसेंटली जो पॉडकास्ट इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने ये कहा जी कि मैं सिर्फ एक तहरीक का हिस्सा था, मैंने कभी भी सियासत को बतौर करियर नहीं अपनाया था। मुझे जब इमरान खान ने पीटीआई का सकाफत सेक्रेटरी मुकर्रर किया तो मैंने इस वक्त भी उन्हें मना किया था। मैंने उन्हें बताया था कि मुस्तकबिल में मैं सियासत में नहीं आऊँगा। हमज़ा अली अब्बासी साहब का कहना था कि मामलात बहुत आगे चले गए हैं, इमरान खान और उनकी जेल भेजने वालों को अभी एक दो कदम पीछे आना चाहिए, कुछ चीज़ें मान कर और कुछ बातें मनवा कर इन मामलात को सुधार लेना चाहिए। और उन्होंने ये कहा है जी कि मुल्क के हालात ताहाल बेहतर हैं, मगर ये ख़राब भी हो सकते हैं। हालात में मुस्तकिल सुधार लाने के लिए सबको मिलकर एक साथ चलने की ज़रूरत है। अब देखिए, ये अच्छी बातें हैं, लेकिन मसला ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं ना, टेस्टिंग टाइम्स होते हैं। जो आज साहिब इक़्तिदार लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, उन्होंने मुश्किल वक्त उनके मुताबिक हमने देखा है जी। हमने 2023 भी देख लिया, हमने 24 भी देख लिया, हमने 2025 का ये भारत वाला बहरान भी देख लिया। तो हमें अब किसी की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुल्क ठीक जगह पे जा रहा है, और वी डोंट नीड इमरान खान। ये एक नई एक पॉलिसी स्टेटमेंट है, और ये दिस इज़ द पॉलिसी कि रिसेंटली जब मैंने बहुत से लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी किस चीज़ के लिए इमरान खान के पास जाएं, या किस चीज़ के लिए हमें मजबूरी है कि हम इमरान खान से बात करें। कोई मजबूरी नहीं है। इमरान खान की मजबूरी या पीटीआई की मजबूरी हमारे साथ हो सकती है, हमें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ना मजबूरी है। इसके बारे में हम क्या कहें। अब जो बात उन्होंने कहा कि दो दो कदम पीछे जाए, कागज़ के ऊपर तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं, लेकिन फ्रैंकली अगर देखा जाए तो
کوئی پیچھے نہیں جائے گا. یہاں جو سوچ ہے, دیکھیں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن میرا کام تو آپ تک خبر پہنچانا ہے نا, سوچ پہنچانا ہے. سوچ یہ ہے کہ ٹوٹل سرنڈر جب تک پاکستان تحریک انصاف نہیں کرے گی, اور وہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ناک کی لکیریں لگانے والا معاملہ ہے, وہ اگر نہیں ہوگا تو اس وقت تک کوئی صلح صفائی نہیں ہو سکتی. وہ جو ایک زمانے میں DDISPR نے کہا تھا نا, صدقے دل سے معافی مانگیں, صدقے دل سے وہ آج بھی اتنا کچھ ہو گیا, 2 سال گزر گئے, یہ جنگیں, نیا الیکشن, حکومت, دھاندلی کے الزامات, پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, آج بھی وہ وہیں پر کھڑے ہیں بحیثیت ادارہ کہ اس پہ تو بھول جائیں, کوئی بات نہیں ہو سکتی, یہ تو کور ایشو ہے اور یہ ابھی تک موجود ہے. پھر ہم کون سا تصفیے کی بات کر رہے ہیں؟ نہ عمران خان صاحب نے ماننا ہے, نہ ادھر سے کچھ چھوڑنا ہے, تو پھر ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے رہیں گے. سو حمزہ علی بھائی صاحب کی سوچ اچھی ہے, لیکن میں اب اس کے بارے میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں. ایک چیز جو میں نے آپ سے کہا کہ جو چورن بیچا جاتا ہے, جب تک پاکستان تحریک انصاف کے اندر شعبدہ باز اور چند نان سیریس لوگ ہوں گے تو یہی ہوتا رہے گا. اب وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں, انہوں نے کہا جی اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں, PTI کی حکومت کے خلاف لائے عمل سامنے آ جائے گا. اس ذہن میں رکھیے گا 4 دن قبل بھی حامد رضا صاحب نے کہا تھا کہ جی بس 48 سے 72 گھنٹے انتظار کریں, ہمارا اعلان سامنے آ جائے گا. وہ ویسے 72 گھنٹے بھی گزر گئے ہیں اور یہ 24 گھنٹے بھی گزرنے والے ہیں, اور ابھی تک تحریک انصاف کیا کو لاہے عمل دے سکی ہے, وہ کیا کریں گے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب تک پاکستان تحریک انصاف میں نان سیریس لوگ ہوں گے, میں دوبارہ کہوں گا شعبدہ بازی کرنے والے لوگ ہوں گے, تو پھر یہی نتیجے نکلیں گے. اب یہ کچھ عرصہ پہلے, اب وہی والی بات ہے, پہلی دفعہ آپ کو لائم لائٹ ملے, اب سٹارٹس ہوتے ہیں نا بہت ہر جماعت کے اندر, وہ پہلی دفعہ آپ کو لائم لائٹ ملے تو آپ کو لگتا ہے کہ یار بس اس کو نا میک دا موسٹ آف اٹ. سو وہ آپ بیٹھ کے, اب ہمارے مسکرانے کے دن آ رہے ہیں, اب عمران خان جی 4 مہینے میں نکلنے والے ہیں, 2 مہینے گزر گئے ہیں, 2 مہینے رہ گئے ہیں. دیکھیں غیب کا علم تو اللہ کی ذات کو ہے, لیکن بہت سے لوگ تھے جو پچھلے سال اور اس سے پچھلے سال عمران خان صاحب کی رہائی کی ڈیٹیں دیتے تھے, 38 اپریل, 72 مئی, مطلب میں تو مذاق کے طور پہ یہ کہوں گا نا کہ بھئی یہی ڈیٹس آ جاتی تھی, اب یہ ایسے ہونے والا ہے, اب یہ ویسے ہونے والا ہے, اب یہ ویسے ہونے والا ہے. ان میں بہت سے چورن باز میں انہیں کہتا ہوں. تو ان چورن بازوں کا کیا ہوا؟ ایسے چورن باز سیاست میں بھی ہیں جو اپنے لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے یہ چیزیں بیچتے رہتے ہیں بجائے اس کے. اور میں دوبارہ کہوں گا, بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ نہیں وہ PTI چاہے تو عمران خان صاحب کو نکال سکتی ہے. PTI کے بہت سے دوست لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ جو اس وقت باہر قیادت ہے یہ عمران خان صاحب کو نہیں نکال سکتی. ایز اے میٹر آف فیکٹ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ کا کرم, مرضی اور حکم وہ تو لازم و ملزوم ہے نا, اس کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا. ہمارا ایمان ہے. دنیاوی طور پہ جو مجھے چیزیں نظر آتی ہیں ان میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو عمران خان صاحب کو کہہ دیا چلیے میں انہیں باہر نکلوا دیتا ہوں. یہ ایسے ہی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب کی سیاست کا ڈگر تبدیل نہ ہو یا کچھ چیزیں وہ ایز اے ہول اس کو نہ کریں, کیونکہ بار بار جو ایک بات کی جاتی ہے نا کہ جی عمران خان صاحب اس نظام کو چلنے دیں, ارے بھئی نظام ان کی وجہ سے تو رکا ہوا نہیں ہے نا, وہ جیل میں ہے, نظام چل رہا ہے. عمران خان صاحب کو جیل سے باہر کوئی لانا چاہتا ہے, وہ اس لیے نہیں لانا چاہتے کہ جی باہر آئیں گے پھر میں آج ریلی نکال رہا ہوں, میں آج جلوس کر رہا ہوں, میں اب دھرنا دینے لگا ہوں, میں فلان کرنے لگا ہوں, کہ ٹھیک ہے بھی جیل میں ہی رہیں. جو ایک سوچ نظر آتی ہے نا, جو اندازہ آپ کو ہوتا ہے کہ اس کی کیا ہے. پلس یہ کہ جو سزا عمران خان صاحب کو ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی ہے کہ یہ سزا اب ہو گئی ہے تو بس ٹھیک ہے دیکھی جائے گی, پھر اب یہ جب کسی جگہ پر جا کے ختم ہوگی نا. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ان کی سزا کے خلاف جو اپیل ہے وہ اب تک مقرر ہونی چاہیے, کیونکہ سزا انہیں ملے ہوئے بھی ٹھیک ٹھاک ٹائم ہو گیا, 4-5-6 مہینے تو ہو گئے ہیں اس پورے عرصے کو. سو اب یا 3 مہینے تو ہو ہی گئے ہوں گے, 2-3 مہینے تو ہو گئے ہیں, تو اب ان کی اپیل تو لگنی چاہیے. لیکن کبھی آتا ہے کہ جی نہیں اب لگی ہوئی ہے اپیل, میرے خیال میں کل ان کی سماعت ہے سزا معطلی کی, جس کے اوپر ایک پورا فساد بنایا گیا کہ جی اچھا یہ ہونے والا ہے, یہ ہونے والا ہے. دیکھیے میں آپ کو بڑا سمپل کہہ دیتا ہوں کہ جو اس وقت حالات ہیں اس میں ایک آپ کے سامنے ایک مثال دیتا ہوں. کل سماعت کے لیے جاتی ہے جی عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی صاحبہ کی. میں ہمیشہ کہتا ہوں بشریٰ بی بی صاحبہ کے ایشو کو سیپریٹ ڈیل کریں, کیونکہ میں کہتا رہا ہوں ان کے سزا معطلی کے چانسز آر ویری برائٹ چانسز کہ ان کی سزا معطلی بشریٰ بی بی صاحبہ کی ہو سکتی ہے. عمران خان صاحب کا بڑا مشکل ایکویشن ہے, انلیس کہ جی کوئی اور چیز ہو تو وہ علیحدہ بات ہے. ان کی سزا معطلی میں ایک منٹ کے لیے آپ سوچیں کہ ہو بھی گئی تو پھر بھی 10 چیزیں اور ہیں جن میں عمران خان صاحب کو ریلیز نہیں کیا جائے گا.
جب تک یہ بنیادی مسائل حل نہیں ہوں گے. یہ چیز میں آپ کو بڑی کلیئرلی بتا رہا ہوں. اب ذرا ایک اور چیز ذہن میں رکھیے گا کہ میں آپ کو بھارت کا بتایا کہ اوور آل جتنی اس وقت ہزیمت ہے، اب بھارت جھوٹ بولنے پر آیا ہوا ہے. یعنی ان کے جو فارن سیکرٹری وہ جھوٹ بول رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی پاکستان نے کوئی نیوکلیئر دھمکی نہیں دی. بالکل ٹھیک ہے، پاکستان نے کوئی نیوکلیئر دھمکی نہیں دی. نریندر مودی نے اسپیچ میں کہا ہم نیوکلیئر بیک مینگلنگ میں نہیں آئے گا. یعنی کہ نریندر مودی کی زبان اور ہے اور نریندر مودی کا جو فارن آفس ہے اس کی زبان اور ہے. ساتھ ہی پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ٹرمپ صاحب کا جی کوئی کردار نہیں تھا. بھارت اب یہ کہتا ہے کہ جی سیز فائر کے اندر، یعنی ڈونلڈ ٹرمپ میرے خیال میں 4-5 انٹرویوز اپنی ٹویٹ پوری دنیا، امریکن پریزیڈنٹ جب ٹویٹ کرتا ہے دیٹ مینز ہی از ایڈریسنگ ٹو دا ورلڈ، جسے انگریزی میں کہتے ہیں نا موسٹ پاورفل مین ان دا فری ورلڈ، جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو اس وقت امریکہ کے صدر ہیں. وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. کل رات کی ان کی ٹویٹ دیکھیے جو انہوں نے یوکرین اور رشیا کے حوالے سے کی کہ میری دونوں لیڈر سے بات ہوئی اور رشیا کے پریزیڈنٹ سے بات ہوئی ہے، سب کچھ. سو ہی از ایڈریسنگ ٹو دا ورلڈ. آپ انہیں جھوٹا قرار دے رہے ہیں کہ نہیں ان کا تو کوئی تعلق نہیں ہے یا وہ نہیں ہوئی، جبکہ یہ فیکٹ ہے کہ بھارت ایک نہیں 5 ملکوں کے پاس گیا کہ یہ سیز فائر کرواؤ. پاکستان نے تو اوپنلی کہا ہے نا، مارکو روبیو ڈینائی کر دیں، وہ کہیں نہیں یہ پاکستان ہمارے پاس آیا تھا. 8:15 بجے صبح امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ جی بھارت تیار ہے سیز فائر کے لیے. پاکستان از اے پیس لونگ نیشن. بالکل کہا جی ہاں جی ٹھیک ہے، 100 بسم اللہ کریں پیس، بڑی اچھی بات ہے. آپ نے ہمارے خلاف یہ کیا. اب تو بھارت کے اندر وہ پروین ثانی کی آپ بات سنیں نا، وہ کہہ رہے ہیں دفاعی تجزیہ نگار ہیں. انہوں نے کہا آپ پاکستان کی سوورنٹی وائلیٹ کرتے ہیں، بھارت نے کی، آپ ان کے حدود میں گھس کے اٹیک کرتے ہیں، تو اب آپ کہتے ہیں وہ پاکستان نے ریٹیلیٹ کر دیا. وہ بھی پاکستان کسی ملک کے اندر ہم آج کہیں کہ ہمیں ممبئی کے اندر پتہ لگ گئے ہیں جی اتنے سلیپر سیلز ہیں را کے جو پاکستان کے خلاف دہشت گردی پلان کر رہے ہیں، تو ہم نے اسٹرائک کر دی جی، ہم نے انہیں مار دیا کیونکہ ہمارے پاس ایویڈنس تھی کہ جی وہ دہشت گرد تھے، پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے جا رہے تھے. تو بھارت بھی ریٹیلیٹ کرے گا کہ بھئی آپ ہمارے ملک میں یہ کیوں کیا ہے. آپ نے دنیا کو کوئی ایویڈنس نہیں بتایا، دنیا کو کوئی شواہد نہیں دے سکے. حالت بھارتی سرکار کی یہ ہے کہ پہلگام حملے کے بعد آپ نے پاکستان پہ بمباری کر دی، پاکستان سے اپنے 5 جہاز گروا لیے اور وہاں پر بورڈ لگائے ہوئے ہیں، اتنے تھکے ہوئے ہیں کہ ہماری مدد کریں پہلگام حملے کے اندر اگر کوئی ایویڈنس دے. تو اس کا مطلب ہے بھارت ایسی تھکی ہوئی ریاست ہے، ایسا تھکا ہوا حکومت ہے وہاں کی کہ آپ نے حملے کر دیے، ماریں بھی کھا لی اور انویسٹیگیشن اپنی نہیں کی ہوئی. اور ان کا ساتھ کون دے رہے ہیں؟ چند بگوڑے جو یہاں سے بھاگے ہوئے ہیں. ان کے کلپس چلتے ہیں انڈین ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر اور وہ انہیں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ان کا محاسبہ میں آپ کو دوبارہ کہوں گا ضرور کیجیے گا. اب جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکہ نے جو بھارتی ٹریول ایجنسیز ہیں اور کچھ عہدیداروں پر ویزا پابندیاں عائد کی ہیں، اس کی کچھ تفصیلات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایجنسیوں کے مالکان غیر قانونی امیگریشن کو فروغ دے رہے ہیں. اور امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹیمی بروس نے بیان میں کہا ہے کہ بھارتی ٹریول ایجنسیوں کے مالکان غیر قانونی ملکی امیگریشن کو فروغ دے رہے ہیں. انہوں نے انکشاف کیا کہ بھارتی کاؤنسلر اور سفارتکار بھی غیر قانونی امیگریشن اور انسانی سمگلنگ میں ملوث پائے گئے ہیں. اچھا اب یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ بڑی اہم چیز ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جب سے امریکہ کے صدر بنے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا فوکس ایک چیز پہ ہے، انلیگل امیگرینٹس کو باہر نکالنا ہے. نکالو انہیں امریکہ سے، ڈپورٹ. پاکستان کے ابھی اس کانفلکٹ سے پہلے ابھی ایون داعش کا وہ دہشت گرد بھی پاکستان نے پکڑ کے نہیں دیا تھا، اس سے پہلے پاکستان کے حالات امریکہ سے بہت اچھے ہو چکے تھے. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا. جو پاکستان کی طرف سے امریکہ میں انلیگل امیگرینٹس تھے بہت سو کو ویریفائی ہوئے، ان کو ڈپورٹ کیا اور پاکستان نے بڑا اس میں اسسٹ کیا کہ جی بالکل ڈپورٹ ہونے چاہیے لوگ، اور وہ ڈپورٹ ہو گئے ہیں اور ابھی بھی یہ کام جاری ہے. اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ اب پوری دنیا کے اندر سے جو لوگ گئے ہیں اور امریکہ میں انلیگل امیگرینٹس ہیں ان کو نکالا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. سو اس میں کوئی وہ گنجائش والی بات نہیں ہے. یہ اس وقت کی جناب صورتحال ہے. یہ نئی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ آپ سے شام کو پھر ملاقات ہوتی ہے چند گھنٹوں میں. یہ ولاگ دیکھنے کا بہت شکریہ. خدا حافظ.